रज़ील और ज़लील दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी दोनों ने पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सरहदों के ऊपर हमला किया था। अंदरूनी हमले में जनाब आपके नकद कोका की तहरीक पे नाचने वाला और जनाब कल्ट का शिकार इन्होंने 2-4 मिलियंस व्यूज भी लेकर कई लाख डॉलर्स भी कमाए थे। बानी तहरीक इंसाफ और उसकी बीवी और उसकी बीवी की सहेलियों ने बेचा। जी जी, 3 डब्बा ला, कूड़ा ला, ठीक है ना, लैलन दी चपला ला, कि भाई तुम्हारे में हिम्मत है, जुर्रत है, वलवला है, जोश है, जज्बा है और आपकी बम में सा है, तो भाई खुल के पाकिस्तान से लड़ो। जिन्होंने इस तरह होकर इंडिया के दांत भी खट्टे किए और मोदी की अम्मा को सलाम भी पेश किया। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। और आज हमारे पास बहुत अहम 5 जो बड़ी खबरें हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहली तो ये कि पाकिस्तान के DGISPR ने आज 7 मई को इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर उन्होंने कौम को मार के हक पर मुबारकबाद दी है, वहां पर भारत के लिए कुछ बड़े खुफिया किस्म के पैगामात मौजूद हैं। वो पैगामात क्या हैं वो फयाज भाई से जानेंगे। उसके साथ ही आज फयाज भाई एक और बड़ा इंकशाफ करने जा रहे हैं कि ट्रंप बार बार नेटो को क्यों रगड़ रहा है। पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा हथियार आ रहा है जिसके बाद भारत जो है पाकिस्तान पर हमला करने की कभी हिम्मत नहीं कर सकता। और ओरिया मकबूल जान ने एक ऐसा अजीबो गरीब बयान दिया है कि कोई भी पाकिस्तानी उसे देखकर अपना सर पकड़ लेगा। तो टॉपिक्स काफ़ी बर्निंग है। तो जी फयाज भाई कैसे हैं आप? अल्लाह पाक। तो फयाज भाई सबसे पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आपने भी सुनी होगी। तो एक आम आदमी जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेगा तो उसको तो यही लगेगा कि मार के हक की यादगार के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन आपने इसमें कुछ निकाला है तो ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज 7 मई है और आज के दिन ही पाकिस्तान के इंतहाई रज़ील और ज़लील दुश्मन अंदरूनी और बैरूनी दोनों ने पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सरहदों के ऊपर हमला किया था और बड़ा भरपूर हमला किया था। अब आप मुझसे पूछेंगे यार ये बैरूनी हमला तो हमें समझ आता है जो 7 मई को हुआ था, ये अंदरूनी हमला कौन सा है? अंदरूनी हमले में जनाब आपके नकद कोका की तहरीक पे नाचने वाला और जनाब कल्ट का शिकार वो सोशल मीडिया के वो आपका गीला तितर था, वो सूखा तितर था, वो गंजा तितर था, वो यूट्यूबर्स थे, वो यूट्यूबर्स थे, उन्होंने मिलके इंडियन फौज के साथ जनाब पाकिस्तान पर अटैक किया था और बड़ी लुड़ियाँ डाली थी। दोनों हाथ और एक टांग उठा के जो लुड़ी डालते हैं ना पंजाबी, इस तरह इन सारों ने लुड़ियाँ डाल के अजीत देओल नेटवर्क के ज़रिए से इन्होंने 2-4 मिलियंस व्यूज भी लेकर कई लाख डॉलर्स भी कमाए थे। जी जी, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है। मैं फिक्रा नहीं भूल सकता जना एक्स कि उसने कहा बड़ा खूबसूरत और एग्जैक्ट और करेक्ट टाइम है इंडियन फौज के लिए कि वो इस वक्त पाकिस्तान पे हमला करें। मैं वो भूल नहीं सकता वो मरासियों का सरदार जनाब आफ्ताब इकबाल के टांगों पे टांग रख के वो डिफाइन कर रहा था कि इंडियन फौज जो है ना किस तरीके से अब पाकिस्तान को मिलाइन कर सकती है जो ना, और उसको करना चाहिए। मैं ये साबर शाकर, ये बदबख्त ज़माना अलीमा बाजी और इस तरह के इनके सारे अफराद, उनके वो तबसरे, उनके वो कमेंट्स, उनकी वो खुशियाँ, उनके वो ठट्ठे, उनके वो दशनाम, उनकी वो लानतान मैं नहीं भूल सकता जो 7 मई की रात से शुरू हुए और 10 मई तक 3 दिन पूरी पाकिस्तानी कौम को डीमोरलाइज करते रहे, डिप्रेस करते रहे, फ्रस्ट्रेशन का शिकार करते रहे। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात बड़ी है, नबी पाक के सदके फिर जब पाक अफवाज ने, फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर ने अपनी लीडरशिप के जोहर दिखाना शुरू किए और पाक अफवाज के जवानों और अफसरों ने जब अपनी पूरी 26 करोड़ पाकिस्तानियों को बताना शुरू किया कि तुम्हें फ़ख्र से तुम्हारा सीना चौड़ा होना चाहिए कि तुम्हारा उस पाकिस्तान से ताल्लुक़ है कि जिस पाकिस्तान की अफवाज अपने से 7 गुना जोग्राफिये, आबादी, टेक्नोलॉजी और मईशत और इकॉनमी से बड़ा जो मुल्क है, उसके जनाब तशरीफ के ऊपर वो निशान सब किए कि अब वो बेचारा छुपता फिर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनको छुपने नहीं दे रहा। तो ये जनाब आज 7 मई है। अल्लाह पाक सारे दुश्मनों को पाकिस्तान के गरीब के लानत करे, ठीक है ना जी।
جنہوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. اور آج پاکستانی قوم کے لیے تذکیر کا دن بھی ہے کہ خدا کا واسطہ اپنے دل دماغ کھولو اور پاکستان کے غداروں کو پہچانو. دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا, جی جی, وہ تو کھلے عام آتا ہے. جس طرح ایران اپنے غدار جان کر ان کو ہر روز دے رہا ہے نا, ہر روز, سال ہو گیا پچھلے سال جون سے لے کے اب تک, تو پاکستان کی عوام کو بھی اور ریاست کو بھی ان غداروں کو پہچان کر ان کو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا. لیکن آج 7 مئی پہ میں یہ خراج تحسین پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کی 26 کروڑ پاکستانیوں کو میں پیش کروں گا, جنہوں نے اس طرح ہو کر انڈیا کے دانت بھی کھٹے کیے اور مودی کی اماں کو سلام بھی پیش کیا. اچھا فیاض بھائی, یہ ڈی جی ایس پی آر نے بولا ہے کہ مطلب وہ جو ایک پیغام دیا ہے کہ بھارت کو اور بھارتی سیاستدانوں کو, اور ان کو بولا ہے کہ آپ لوگ کھل کے سامنے آؤ. تو یہ جو پیغامات ہیں آج کے دن جا رہی ہیں, ان کا کیا جو ہے مسئلہ بتاؤں کیا ہے؟ جی جی, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو آج بات کی نا. پرسوں آپ کے بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بی جے پی کی عادت بن گئی ہے, مودی کے ہندوتوا کی عادت بن گئی ہے, جب کوئی الیکشن جیتنا ہوتا ہے, جب بھی کوئی انڈیا کے اندر الیکشن آتا ہے, یہ اس سے پہلے پاکستان کے خلاف فالس فلیگ آپریشن کروا دیتے ہیں. اب پچھلا الیکشن تھا وہ بہار کا انہوں نے جیت لیا. جی جی, ابھی آج سے 4 دن پہلے انہوں نے جو کت کلیش ڈیلی رکھا پاکستان کے خلاف, اس کی بنیاد پہ بنگال کا الیکشن جیت لیا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر بنیادی طور پر سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تمہارے میں ہمت ہے, جرت ہے, ولولہ ہے, جوش ہے, جذبہ ہے, اور آپ کی بم میں سا ہے, تو بھائی کھل کے پاکستان سے لڑو. یہ تم جو چانکیا کی سیاست کرتے ہو اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کی, جی عوام کو جناب تم کلے پہ چڑھا دیتے ہو اینٹی پاکستان سوچ کے حوالے سے, ان معصوم 150 کروڑ ہندوستانیوں کو, یہ تم غلط کرتے ہو. تو آج چوئی صاحب نے کہا ہے کہ بھائی جان بندے دے پتر بڑھو تو سیدھے آؤ, سامنے سے آؤ اگر جرت ہے. باقی ہم تیار ہیں, ہم ہر حوالے سے تیار ہیں. اور میں یقین جانے 2 چیزیں ہیں میں نہیں بھول سکتا فرحان, اور میں میرے جیسا P+ پاکستانی بلڈ گروپ رکھنے والا, میں نے اپنی لائف میں 2 ڈائلاگس ہیں جو مجھے مرتے دم تک یاد رہیں گے, اور میں اس کے اوپر جسے کہتے ہیں نا, جب میں سنتا ہوں تو میرا سینہ فخر سے بلند ہو جاتا ہے, چوڑا ہو جاتا ہے. ایک حافظ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل کا وہ کنونشن سینٹر کے اندر جنگ سے پہلے جی جی, اوورسیز پاکستانیوں کو بلا کے, پہلگام کا آپریشن ہو چکا تھا, یہ لگے ہوئے تھے کرنے, انہوں نے اس طرح ہاتھ کر کے کہا تھا تمہاری 7 نسلیں بھی پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. ڈائلاگ تھا ایک آرمی چیف کا. جی جی. دوسرا, میں یہ احمد شریف چوئی صاحب کا جناب وہ پریس کانفرنس نہیں بھول سکتا, انہوں نے کہا پتر جی 7 مئی کر لیتا ہے نا, تو ساڈا انتظار کرو, نو ویٹ فار آور رسپانس, ہمارا انتظار کرو, ہم تمہیں بتائیں گے کہ اوپر سے ماریں گے, نیچے سے ماریں گے, دائیں سے ماریں گے, بائیں سے ماریں گے, پر ماریں گے ایسے تو تمہیں یاد رکھو گے. جی جی, یہ ڈائلاگ نہیں بولتا. اچھا فیاض بھائی, اب پاکستان میں ایک ہتھیار آنے کی خبریں آ رہی ہیں جو کہ چائنیز J-35 اسٹیلتھ جیٹ ہے. ہاں, تو اس کے متعلق کو آپ کے پاس خبر ہے؟ جی میری رپورٹ یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ میں پاکستان کو چائنا سے جانا یہ GF-35 جو اس وقت تقریباً آپ کے F-35 سے ہم پلہ نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر ہے, اور ویسے بھی پاکستان کے ہاتھ میں جو ٹیکنالوجی اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کی فضائیہ کے افسران کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے, اس کو 4 چاند اللہ پاک لگا دیتا ہے. جی جی, نیتوں کی بات ہے نا. جی جی, اصل چیز تو نیتوں کی ہے. ہماری افواج کی نیت یہ ہے کہ ہم نے اپنی دھرتی ماں کے جو کلمے کی بنیاد پہ حاصل ہوا ہے جیسا تیسے ہمارے کرتوت ہیں, لیکن نظریاتی طور پر ہم کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیے ہوئے پوری امت مسلمہ کا ایک سہارا ہے, ایٹمی طاقت. انہیں وہ اس کی تحفظ کے لیے لڑتے ہیں, اللہ پاک برکت ڈال دیتا ہے. کتنے رافیل, کتنے جناب آپ کا J-10, ٹھیک ہے نا جی, اور اللہ پاک اس کے اوپر جناب سبقت دے دیتا ہے. اب یہ جو JF-35 ہے اس کی اچھی خاصی تعداد پاکستان کو ملنے والی ہے, اور نیند اڑیا نہیں ہے. مودی کی بھی, اجیت دیول کی بھی, اجے شنکر کی بھی, راجناتھ کی بھی, اور امت شاہ کی بھی, ان کی نیندیں اڑ جانی ہیں. اور پھر انہوں نے دوبارہ چیخ چلاہٹ شروع کرنی ہے. 80 سے 90 بلین ڈالر ان کا بن چکا ہے بجٹ, دفاعی بجٹ. ہم تو 10 ارب ڈالر پہ کھیل رہے ہیں نا. جی جی, یہ 90 ارب ڈالر پہ آ گیا. اب اس کے بعد انہوں نے کہنا اور دو تاکہ کھائے رج کے کمیشن, اور یہ 5 کا ٹولہ لگا ہوا کمیشن کھانے. لیکن جب یہ آپ کا آ گیا نا
اسکواڈرن. اس کے بعد آپ دیکھیے گا پاکستان نے ان کو کہنا ہے کہ چھوڑو یہ فالس فلیگ آپریشن, آؤ آجو کھیلتے ہیں, اگلی دفعہ مقابلہ کرتے ہیں. اگلی دفعہ آپ کہہ رہے ہیں ہم شروع کریں. ہاں دیکھو ہم جناب ہمیشہ ڈیفینسو رہے ہیں. ہمارا آبجیکٹو ہماری ریاست کا ہے ہی نہیں ہے, نہ انڈیا, نہ ایران, نہ افغانستان, نہ یورپ, نہ امریکہ, نہ برطانیہ, حتیٰ کہ اسرائیل کے حوالے سے بھی ہمارا کوئی جنگی پلان نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں یار نہ چھیڑ ملنگا نوں, پیجا سے نہیں ٹنگا نوں, نہ چھوڑو, جیو جینے دو. لیکن انڈیا جو حرکتیں کرتا ہے یار, آپ پچھلے 20-25 سال کی دیکھ لیں, ہر دوسرے سال فالس فلیگ آپریشن, ہر دوسرے سال فالس فلیگ آپریشن, اور پھر یہ ایک پریکٹس بنا لی ہے انہوں نے الیکشن جیتنے کے لیے. اچھا فیاض بھائی, اب آج کل ذرا انٹرنیشنل افیئرس پر بھی آ جاتے ہیں, تو یہ جو ٹرمپ ہے یہ بار بار نیٹو کے اوپر حملے کر رہا ہے, اور کبھی کہتا ہے جی نیٹو کمزور ہو گیا. ہمارے لوگ اسے دیکھ کر خوش بڑے ہوتے ہیں, لیکن میں اس سے جاننا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ کیوں اپنے ہی اتحاد کو کمزور کر رہے ہیں. دیکھو ایران کا اور اس کا اسرائیل کا جو اگلا ایجنڈا ہے نا, جی جی فرحان بھائی, ایک گریٹر اسرائیل تو ہے ہی ہے, جی جی, اس کے پیچھے ایک بڑی ہسٹری ہے 5,000 سے لے کے 10,000 سال کی, ٹھیک ہے جی, وہ تو ہے. لیکن وہ گریٹر اسرائیل آپ کا ہے سعودی عرب کا اوپر والا حصہ جہاں پہ وہ ایئر بیس آج کل پاکستان کو دیا ہے, وہ ہے, شام ہے, اردن ہے, مصر کا تھوڑا سا حصہ ہے, غزہ ہے, پورے کا پورا فلسطین ہے, یہ ساری ہیں. لیکن اسرائیل کی آنکھوں میں اس وقت کھٹک رہا ہے ایران کے بعد پاکستان اور ترکی. جی بات یہ دو ہی ہیں, باقی اور کوئی کسی میں سا نہیں ہے. یہ ترکی نے بلکہ 2 دن پہلے اپنا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بھی جو ہے وہ نکالا ہے. اب یہ ان دونوں سے ڈرتا ہے. اب ترکی کے حوالے سے اسرائیل چاہتا ہے کہ کوئی پنگے بازی شروع کرے, کوئی اس کو بھی چھڑخانی کرے, کوئی اس کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کرے. وہ ہے نیٹو کا ممبر. اچھا, اب نیٹو کا ممبر ہونے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں, ایک سے جھگڑا سب سے جھگڑا. جی جی, ہاں, وہ اکثر پاکستان کے اندر مافیاز جو ہے نا لگاتے ہیں نا کسی بھی شعبے کے, ایک پہ حملہ سب پہ حملہ. جی جی, تو نیٹو میں تو بھائی جان آپ ٹرکی پہ حملہ کریں گے تو وہ تو پورے کا پورا یورپ پہ حملہ ہے نا. جی جی, نیٹو کے پراپر رولز ہیں نا, قوانین ہیں. صحیح. اب وہ اسرائیل وہاں سے گھبراتا ہے کیونکہ یورپ سے اس کے بہت سے مفادات ہیں, فائنینشیل بھی, سوشل بھی, پولیٹیکل بھی, کلچرل بھی, سارے کے سارے. اب وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ترکی جو ہے وہ نکلے نیٹو سے, ٹھیک ہے نا جی. اب ٹرمپ جو ہے وہ اسی اسرائیلی پلاننگ کے تحت اس کے جو پیچھے اس کے جو ماسٹرز ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نیٹو کو اتنا پنچ کرو کہ یہ جناب بکھر جائے, ٹوٹ جائے, اور ٹوٹنے کے بعد ترکی ہو جائے آپ کا علیحدہ, پھر اسرائیل اس کو جناب گھیر گھار کے اس کے ساتھ پنگے بازی اور لڑائی جھگڑا شروع کرے. ہم دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ یار ویسے ہی شاید اپنی پاؤں پہ کلاڑیاں ماریں. ترکی جو ہے وہ بڑا سینسیبل ملک ہے. جی جی, طیب اردوغان صاحب بڑا ہی ایک جسے کہتے ہیں نا مفکر اور مدبر ٹائپ پرسنالٹی ہے, اور عرصہ ہو گیا جناب 15-20 سال جناب اقتدار کے اوپر, انہیں چیزوں کی سمجھ ہے اور بڑا پھونک کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو فیاض بھائی آپ کے وہ دوست ہیں ایک اوریا مقبول جان صاحب, انہوں نے کہا اتنی تکلیفیں قائد اعظم محمد علی جناح نے برداشت کی جتنی عمران خان نے برداشت کی. اتنی گھڑیاں جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے نعوذ باللہ معاذ اللہ چوری نہیں کی جتنی بانی تحریک صاحب نے چوری کی ہے. اتنا کوڑ کباڑ کی طرح سرکاری مال قائد اعظم نے نہیں بیچا جتنا جناب بانی تحریک انصاف اور اس کی بیوی اور اس کی بیوی کی سہیلیوں نے بیچا. جی جی, 3 ڈبہ لایا, کوڑا لایا, ٹھیک ہے نا, لالندی چپلا لایا, ٹھیک ہے. اس طرح جو انہوں نے ڈنر سیٹ اور بالیاں اور پرچ پیالیاں تک بیچی, اس طرح قائد اعظم تو دور کی بات دنیا کے کسی لیڈر نے نہیں بیچی. کیا فضول باتیں کرتے ہیں یار, بے تکے, بے ڈھنگے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا, وہ ایک جناب وہ سرگودے کا جناب ہمارا جناب ایک صحافی ہے, وہ آج کل بس جناب اسی یوتھیائزم کے چکروں میں تھوڑا مشہور ہوا ہوا ہے. اس نے جناب لاجک پیش کی کہ دیکھو بانی تحریک انصاف کتنا پاپولر ہے, دنیا میں جوتوں کے برانڈ جو ہے نا بڑے بڑے ہوں گے, کسی کا نام لے لیں ذہن میں جوتا نہیں آئے گا. جی جی, آپ جناب اس کے چپل کا نام لیں گے تو چپل وہ بندہ ذہن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. پھر اسی طریقے سے 2-3 اور لاجکس پیش کی کہ یار بڑے بڑے گانے سنے ہوں گے, لیکن آپ وہ نقد کوکا کا گانا سنیں گے تو وہ لیڈر ذہن میں آ جائے گا. میں نے نیچے اس کو ٹیگ کر کے کہا, میں نے کہا بات آپ نے بالکل صحیح کیا ہے, دنیا میں بڑے بڑے چور آئے
لیکن جب گھڑی چور کا نام لو تو ایک ہی بندے کا نام ذہن میں آتا ہے, کوئی دوسرا نہیں آتا. امریکہ سے افریقہ اور ہند سے سندھ تک. جی 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 یار عجیب بے تکی. یہ لنڈے کا اسکالر ہے اور یہ مقبول جان جی لنڈے کا. جی جی اس نے مذہب بیچا ہے, اس نے عقیدے بیچے ہیں, اس نے دین بیچا ہے. میں تو اس کو منہ پہ, مجھے تو آتے رہتے ہیں نا واٹس ایپ پہ, میری طرف سے میری ٹیم کے جنا میری جاتی ہیں پوسٹیں, تو یہ ہر مہینے جو ہے نا کوئی نہ کوئی پنگے بازی میرے ساتھ کرتے ہیں نا. حالانکہ میں ڈائریکٹ ان کو نہیں بھیج رہا ہوتا, پورا ایک جو میرے پاس 35-40 ہزار کا ڈیٹا ہے جانا, وہ میری ٹیم بھیجتی ہے, ساروں کو جاتی ہے. تو یہ اپنا غم اور غصہ اس طرح شو کرتا ہے جسے پتہ چلتا ہے گلی محلے کے لونے تھکے ہوئے ذہنیت کے آوارہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, بعض دفعہ اس کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے پاکستان کی ریاست اور حکومت کے خلاف. اور اسی طرح بے تکے یہ ڈالرز کمانے کے لیے نا یہ لاجکس ہے ساری. اچھا فیاض بھائی, اب آخری ہمارا ٹاپک ہے کہ کل تحریک انصاف کا ایک ایسا جلسہ ہوا جس میں وزیر اعلیٰ کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا لیکن کرسیاں خالی تھیں. ہاں میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جناب جو ٹیم ہے وہ ذرا ویڈیو بھی دکھائے. یار افسوس کا مقام ہے, وزیر اعلیٰ کے پی کے کروڑوں روپیہ جناب سرکاری خرچ کیے, ہیلی کاپٹر کے چھوٹے لیتے ہوئے جناب آپ وہاں گئے. آگے 1,500 سے 2,000 بندے کا صرف مجمع تھا, اور اوریجنل ویڈیو جو لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے اس وقت جلسے کی, یہ ان کے حالات بن گئے ہیں. سر لوگ تنگ آ گئے ہیں, اور پی ٹی آئی تنگ آ گئی ہے ان سے. نقدہ کوکا کی تحریک کے جتنے سرخیل ہیں نا اوورسیز سے لے کے پاکستان تک, ساروں نے کان پکڑ لیے ہیں ان کے حوالے سے. ننگی گندی غلیظ گالیاں سہیل آفریدی سے لے کے آپ کے سارے ان کھڑ پا. تم نعرے مارتے ہو, تم بڑکے مارتے ہو, تم بوسٹنگ کرتے ہو, پریٹنگ کرتے ہو, تھوک سے پکوڑے تلتے ہو, عمل کوئی نہیں کرتے. اب میں حیران ہوں, آخری چیز آپ کے سامنے رکھوں گا, وہ جو ایک چیغ ویرا ہے مفرور چیغ ویرا, جی جی وہ مراد سعید, یار اس نے 6 مہینے بعد ایک ٹویٹ کرنا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا جناب اس پوری تحریک کا, میرے سے بڑی قربانی کوئی نہیں دے رہا. او بھائی تیرے میں سا ہے, تیری بم میں دم ہے, او بھائی آپ باہر آؤ, آپ لیڈ کرو, مارے کھاؤ, ڈنڈے کھاؤ, سر پڑواؤ. اگر تو آپ راضی ہو نا کہ یار یہ آپ صحیح موقف پہ ہو, یا بیک آؤٹ کرو, جی جی, یا رجوع کرو. وہ کہہ رہے میری جان کو خطرہ ہے, میں باہر نکلا مجھے مار دیں گے. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ شہید ہونے کو تو جی کرتا ہے پر ظالم جان سے مار دیتے ہیں. جی جی, شہادت کا شوق ہے پر جان سے نہیں مرنا. جیندے جی شہادت کا رتبہ مل جائے, شیلڈ مل جائے, یہ تو ان کا عالم ہے جانا چھوٹو جی کبیرہ کے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ سارے ہیں. اس کی بڑکے سنو جلسے میں, وہ سوات والا جنید اکبر, اور اس کی مجھے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نا مجھے خرید نہیں سکتی, مجھے جھکا نہیں سکتی, مجھے فلاں نہیں کر سکتی, اور وہاں آتے نہیں. اور پھر میں حیران ہوں, سلیمان اکرم راجہ, یہ اللہ پاک کا مقافات عمل ہے فرحان بھائی. جی جی, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آج وہ روتے ہوئے کہتا ہے سیکرٹری جنرل کہ 5.5 لاکھ تنخواہیں لینے والے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین وہ 50,000 فنڈ دینے کو تیار نہیں ہے بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے. اگلے تھوک بھی نہیں رہے. میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں نا, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. جو آپ نے نفرتوں کے اوپر پاکستان سے نفرت, افواج پاکستان سے نفرت, شہدائے پاکستان سے نفرت, اس کی بنیاد کے اوپر جو آپ نے آشیانہ سجایا نا, آج اس کا عالم یہ ہے کہ اس کے اپنے لیڈر, اپنے پارلیمنٹیرین, اپنے سینیٹر, اپنے ایم این اے, اپنے ایم پی اے, اپنے وزیر, اپنے مشیر اس پہ تھوکنے کو تیار نہیں ہے. یہ اللہ پاک کا عمل ہے. تو چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر کیا کریں. دیکھیں آپ کو سارے دن تحریک انصاف کے لوگ واٹس ایپ گروپوں پہ اپنا مواد بھیجتے ہیں, ذرا یہ والا شو بھی شیئر کریں تاکہ آپ ان کی بھی چیزیں لے سکیں. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں. بہت شکریہ.